अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में कुछ सामने लेंगे। अब ट्रंप की तरफ से ईरान की सबसे अहम और सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट फर्दू पर हमले की तैयारियां शुरू करते हुए डीगो गार्सिया नामी जजीरे पर, जो कि बहरे हिंद पर वाक़या है, वहां पर B-52 बम्बार तैयारे तैनात करते हुए उन्हें तैयार हालत में रहने का हुक्म भी दिया गया है। ना सिर्फ B-52 बम्बार तैयारों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है, बल्कि इन तैयारों के ऊपर मदर ऑफ ऑल बम्स यानी बंकर बस्टर बम्स, जो कि 30,000 पाउंड वजनी धमाका खेज मवाद लेके जाने की सलाहियत रखते हैं, उन बम्स को भी इन तैयारों में जनाब लोड करने के अहकामात दे दिए गए हैं। और ये ऐलान और ये अहकामात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ईरान इसराइल जंग में अब अमेरिका शामिल होने पर तुला बैठा है। और इस हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल रात खासी रौनक लगाई रखी, एक के बाद एक ट्वीट करते रहे। कभी वो अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा करते रहे ईरान से, और कभी वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को जान से मारने की वाज़ेह अल्फाज में धमकी देते हुए नजर आए। और अपने ट्वीट्स के अंदर उन्होंने आयतुल्ला खामेनेई को निशाना बनाने का वाज़ेह तौर पर इशारा दिया। अमरीकी हमलों के पेशे नजर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने जंग के हवाले से तमाम तर फैसलों के इख्तियारात पासदाराने इनकलाब की शुरा को मुंतकिल कर दिए हैं। और इसके बाद पासदाराने इनकलाब की तरफ से कहा गया है कि अमरीका ईरान इसराइल जंग में शामिल होने से पहले 50,000 ताबूत जो हैं उनको तैयार रखे, क्योंकि ये ताबूत अमरीका फौजियों को वापस लेके जाने के अंदर मुआवज साबित होंगे। अमेरिका जंग करे, बेशक करे, हमें इससे कोई खतरा नहीं, लेकिन अमेरिका को कम अज कम अपने फौजियों को ताबूतों में वापस लेके जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस खित्ते के अंदर जंग की आग में ना सिर्फ मजीद शिद्दत आने जा रही है, बल्कि अमेरिका की इस जंग में शमूलियत के बाद और ईरान पर हमलों के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। और इस सूरत हाल में क्या रूस और चाइना वाज़े अंदाज में ईरान के साथ हमें खड़े होते हुए नजर आएंगे। अगर ये जंग फैलेगी तो इस जंग की आग में और कौन कौन से जो ममालिक हैं वो इस आग का शिकार होंगे, और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, टर्की, इनका इस सारी सूरत हाल में क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या वो अमरीकी हमलों को वेलकम करेंगे या वो ईरान की हर तरह की इमदाद को जारी रखने का ऐलान करेंगे? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इनके जवाबात तलाश करते हैं। जहां तक बात है अमेरिका की, अमेरिका तो तुला बैठा है इस जंग में शामिल होने के लिए। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सरबराह इजलास को अधूरा छोड़कर जब वतन वापसी का फैसला किया था, तो यह वाज़ेह इशारा था कि अब इसराइल की बस हो गई है और इसराइल ने आखिरकार अपने चीफ सपोर्टर को मदद के लिए तलब कर लिया है। और इनफैक्ट नेतन्याहू ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जो कल उसकी तकरीबन 50 मिनट की गुफ्तगू हुई है, उसमें वाज़ेह तौर पर उसने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से आगाह कर दिया था कि ईरान को रोकने की हमारी सकत नहीं, बल्कि कल मुख्तलिफ इसराइली मीडिया ने तबाही की दास्तानें अपने टीवी चैनल्स पर नशर की हैं, बल्कि हीफा में जो तबाही के मनाजर थे वो इसराइली चैनल्स ने ना सिर्फ नशर किए, बल्कि इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया कि ख़ास तौर पर हीफा में होने वाली तबाही के अजाले के लिए 5 साल दरकार होंगे। यानी वो तबाही, वो स्ट्रक्चर्स, वो बिल्डिंग्स जो कि मुतासर हुई हैं ईरान के मिसाइल अटैक्स से, उनको बहाल करने में 5 साल का अरसा लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होता तो इसराइल तो बकौल शेर अफजल मरवत मुकम्मल तौर पे बढ़ के रह जाएगा। और इसराइल अगर बढ़ गया तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज होगी। और यही वजह है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से भी जो कल इजहार किया गया, वो अमेरिका को मुस्तकबिल का
آئینہ دکھانے کی ایک کوشش تھی، جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ جناب آپ ماضی کی جو سلطنتیں اپنے آپ کو لازوال سمجھتی تھیں ان کے انجام سے سبق سیکھیں۔ امریکہ اس وقت تک سپر پاور رہے گا جب تک دنیا اس کی عزت کرے گی، جب دنیا عزت کرنا چھوڑ دے گی تو پھر طاقت ایک لمحے کے اندر جناب ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ سابق سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے، جیسے ہی سوویت یونین نے اکنامکلی کلیپس کرنا شروع کیا، سوویت یونین ٹوٹ کے کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو انفیکٹ یہ ماضی کی مثالیں آج کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جب تک وہ خود اس کا شکار نہیں ہو جاتے۔ دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے خاص طور پر ترکی کی طرف سے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ اسلامی ممالک جو ہے وہ کس طریقے سے امریکہ کی اس جنگ میں شمولیت کے بعد کردار ادا کریں گے، تو دو امپورٹنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اس میں سے پہلی ڈیولپمنٹ ہے ترکی کی طرف سے، جہاں پر ایک ترک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیلی طیاروں نے ترک سپیس کو یعنی ترک ایئر سپیس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ مختصر وقت کے لیے ترکی کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہونے کی اطلاع ملتے ہی ترکی کے جنگی جہاز فضا میں بلند ہوئے اور انہوں نے اسرائیلی طیاروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا اور ان کو واضح طور پر پیغام دیا کہ آپ اگلے 1 منٹ کے اندر ترکی کی حدود سے باہر نکل جائیں، کیونکہ اب اگر آپ ترکی کی حدود میں رہے تو اس کو اقدام جنگ تصور کیا جائے گا اور ہم آپ کے جنگی طیاروں کو گرا دیں گے۔ جس کے بعد اسرائیلی طیارے واپس چلے گئے اور انہوں نے ترکی کی حدود کو خالی کر دیا، اور اس کے بعد ترکی کی طرف سے واضح طور پر اسرائیلی حکومت کو یہ سفارتی چینلز کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ ایران پر حملے کے لیے ترکی اپنی ایئر سپیس کو اسرائیل کے لیے نہیں کھولے گا اور نہ ہی اسرائیل کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ دوسری ڈیولپمنٹ آئی ہے عراق کی طرف سے، اور عراق کی طرف سے یہ ڈیولپمنٹ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے کہ عراق میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، اور یہ وہی فوجی اڈے ہیں جن کے حوالے سے ایران کے پاسداران انقلاب کے نئے سربراہ کی طرف سے اعلان جاری کیا گیا کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کرنے میں براہ راست حصہ لیا یا اس کی طرف سے اسرائیل کو خصوصی کوئی سپورٹ فراہم کی گئی تو اس کا خمیازہ امریکہ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور ایرانی کمانڈرز نے واضح انداز میں امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ آپ اگر حملہ کرنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ آئیں اور حملہ کریں، لیکن پھر اس کا جواب آپ کو سہنا پڑے گا۔ ایران کے ایک اہم لیڈر کی طرف سے اس بات کا ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ اسرائیل تک ہمارے میزائلز پہنچنے میں وقت بھی لگتا ہے، اور خلیج فارس میں موجود امریکی بحری بیڑے ان میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایرانی میزائل اسرائیلی سوئل پر نہ صرف پہنچتے ہیں بلکہ اسرائیل کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس سارے پروسیس میں کچھ 7-6 منٹ لگ جاتے ہیں۔ لیکن عراق بالکل ہی ایران سے متصل ہے، اور وہاں پر تو جناب یوں چٹکی بجاتے ہی ہمارے میزائل نے پہنچ جانا ہے، اور اگر ایران کے اوپر امریکہ نے براہ راست حملہ کیا تو پھر اس کے جواب میں عراق میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا جائے گا، اور وہاں پر چونکہ ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی موجود ہیں تو امریکہ کو ان فوجیوں کو امریکہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے تابوت درکار ہوں گے، تو کم از کم 50,000 تابوتوں کا ابتدائی طور پر امریکہ کو آرڈر دے دینا چاہیے تاکہ ان فوجیوں کی لاشوں کو امریکہ منتقل کرنے میں آسانی ہو۔ عراق کی طرف سے جس ڈیولپمنٹ کا میں آپ کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں، عراق نے بھی اپنی ایئر سپیس کو اسرائیل کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا، اور ان کا کہا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اسرائیل ہماری ایئر سپیس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ایران پر حملہ آور نہ ہو، اور اس معاملے کو براہ راست عراقی گورنمنٹ کی طرف سے امریکی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بھی اٹھا دیا گیا ہے، جو کہ موجودہ حالات میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ امریکہ اب اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تلا بیٹھا ہے، اور امریکہ کی طرف سے جو فردو کی نیوکلیئر سائٹ ہے
ایران کی، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایران کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل نیوکلیئر سائٹ ہے، اور چونکہ یہ سائٹ جو ہے وہ پہاڑوں کے نیچے زیر زمین ہے، اس کو اسرائیل کی طرف سے عام بامبس کے ذریعے، عام میزائلز کے ذریعے اٹیک نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وجہ ہے کہ نتن یاہو کی طرف سے امریکہ سے B-52 اور بنکر بسٹر بمز کا تقاضا کیا گیا تھا، جو کہ امریکہ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ اب امریکہ نے ایک سچویشن روم قائم کر دیا ہے وائٹ ہاؤس میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک سے زائد مرتبہ مختلف ٹویٹس بھی سامنے آئے ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس جنگ میں کودنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا ٹویٹ سامنے آیا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنے یعنی ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، اور صرف 2 لفظی یہ ٹویٹ تھا جس میں کہا گیا تھا انکنڈیشنل سرنڈر، یعنی ایران کو یہ پیغام دیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ تم غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دو، سرنڈر کر دو، تو اس کے بعد امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور یہ سرنڈر ان فیکٹ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایران سرنڈر کرے۔ کس کے سامنے کرے؟ اسرائیل کے سامنے کرے، قطعی طور پر آؤٹ آف کویسچن ہے۔ کوئی بھی مسلمان، آپ دیکھیں فلسطینی نہتے ہیں، پتھروں کے ساتھ، روڑوں کے ساتھ، وٹوں کے ساتھ، اینٹوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ہر روز مرتے ہیں، ہر روز بموں کا شکار ہوتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، زخموں سے مرتے ہیں، اسرائیلی حملوں سے مرتے ہیں، لیکن وہ آج بھی انتہائی قسم پرسی کے باوجود اسرائیل کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتے۔ مسلمان کسی بھی صورت، کسی بھی یہودی کے سامنے تو سرنڈر قطعی طور پر نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ انکنڈیشنل سرنڈر، تو اس کا جواب جو ہے ایران، اس کی طرف سے تو یقینی طور پر یہی ہوگا جو کہ میرے دل کی آواز ہے، مائی فٹ، کہ میں تمہاری اس مطالبے کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ایران نے دوسرا اٹیک کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ یہ اعلان سامنے آنے کے بعد کل رات 10 بیلسٹک میزائل مارے گئے جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر، اور 10 میں سے 6 جو ہیں وہ اسرائیل پہ گرے، 4 محض انٹرسیپٹ ہوئے، اور اس حد تک آئرن ڈوم جو ہے وہ مکمل طور پر اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنات کے کنٹرول میں آ گیا ہے کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ ایرانی میزائلز کو انٹرسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا۔ اچھا، ان میزائلز کے ذریعے بھی کل رات بھی اچھی خاصی تباہی مچی، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اگلا ٹویٹ آیا جس کا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں، "We know exactly where the so-called supreme leader is hiding." ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ہیں ایران کے سپریم لیڈر، ان کا سو کالڈ یعنی خود ساختہ سپریم لیڈر اس وقت کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ ہی از این ایزی ٹارگٹ، وہ ایک آسان نشانہ ہے، بٹ از سیف دیئر، لیکن اس وقت وہ وہاں پر محفوظ ہیں۔ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ہم آؤٹ، بریکٹ کے اندر کل، ہم ابھی ان کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ایٹ لیسٹ ناٹ فار ناؤ، ابھی تک تو بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بٹ وی ڈونٹ وانٹ میزائلز شاٹ ایٹ سویلینز، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ میزائلز کے ذریعے سویلینز کو نشانہ بنایا جائے اور امریکن سولجرز یا امریکی سپاہیوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اور پیشنس از ویئرنگ تھن، ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر، اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اور یہ وہی ٹویٹ ہے جس کے بعد امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈیگو گارشیا کا جزیرے میں جہاں پر امریکہ نے اپنا فوجی اڈا بنایا ہوا ہے، وہاں پر B-52 بمبار طیارے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اب نہ صرف ان طیاروں کو تعینات کیا گیا ہے بلکہ وہاں پر یہ جو بنکر بسٹر بمز ہیں ان کو بھی وہاں پر رکھا گیا ہے 30,000 پاؤنڈ وزنی، تاکہ یہ طیارے، چونکہ یہ طیارے خاص طور پر یہ جو بنکر بسٹر بمز ہیں، وزنی بمز ہیں، ان کو لے کے جانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور ایک طیارے کے اندر 2 بنکر بسٹر بمز لوڈ کیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک B-2 یا B-52 طیارہ 70,000 پاؤنڈ کا وزن اٹھا کر
پرواز کر سکتا ہے تقریباً 8,800 کلومیٹر تک۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ طیارہ کس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے بنکر بسٹر بم کا، یہ بھی بڑی ہی امپورٹنٹ سچویشن ہے کہ کیا بنکر بسٹر بم ایران کی سب سے محفوظ نیوکلیئر سائٹ، جو نہ صرف پہاڑوں کے نیچے واقع ہے بلکہ وہ سالڈ سٹیل اور کانکریٹ سے بنائی گئی ہے، اور وہ سطح زمین سے بھی تقریباً 80 سے 90 میٹر یعنی 260 سے 300 فٹ نیچے ایک پہاڑ کے اندر بنائی گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی فوجی تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ اس نیوکلیئر سائٹ کو بنکر بسٹر بمز سے ہی تباہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ 30 میٹر تک کانکریٹ کو توڑ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ایسا کانکریٹ شیلٹر بنایا جائے جس کی چوڑائی 30 میٹر ہو تو یہ بنکر بسٹر بم اس 30 میٹر کانکریٹ کی لیئر کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ اتنا وزنی ہے۔ اب یہ جو مدر آف آل بمز ہے، یہ زمین کے اندر گہرے اہداف کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن فردو جیسی نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنے کی اس میں بھی کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ فردو جیسی سائٹ کو جا کر اٹیک کرنا اور بمز کو اتنی گہرائی میں نیچے لے جا کر ایکسپلوڈ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ B-52 سے اور یہ جو ہے بنکر بسٹر بم GBU-57 اس کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ البتہ جو پہاڑ ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ جو دفاعی شیلڈ ایک بنائی ہوتی ہے اس فردو کی سائٹ پہ، اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہیں، اگر امریکہ اس سائٹ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اسے یہ جو مدر آف آل بمز ہیں اس کی بجائے کسی اور ہتھیار کی ضرورت ہوگی جو ممکنہ طور پر روایتی ہتھیار نہیں ہو سکتا، وہ کوئی نیوکلیئر ویپن ہی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے اس سائٹ کو تباہ کیا جائے۔ ادروائز اس سائٹ کے تباہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں آج کا دن اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ امریکہ کی طرف سے واضح طور پر اعلان ہونا ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل ہوگا یا اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے جو امریکہ ہے وہ اپنے نیٹو الائز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جرمن چانسلر کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں جرمن چانسلر نے ایران کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جنگ کی آگ اتنی جلدی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور اس جنگ میں اگر امریکہ کودتا ہے تو پھر امریکہ کے لیے بھی یہ جنگ نہ صرف بہت ہی زیادہ تباہ کن ہوگی بلکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ مینڈیٹ جس کے ذریعے وہ الیکشن جیتے تھے کہ جناب میں ساری جنگیں ختم کر دوں گا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انتخابی نعرے کے سے مطابقت رکھتا ہے، اور اس مینڈیٹ سے مطابقت رکھتا ہے جو مینڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام جنگیں بند کرنے کے اعلان سے حاصل کیا تھا۔ اور صورتحال سنگین ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن میں امریکہ کون سا نیا چند چڑھاتا ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔